अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदेद। आज हफ्ता है 12 जुलाई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। दो बड़ी अहम और दिलचस्प खबरें सामने आई। रात गई आपने देखा होगा एक अमेरिकी वेबसाइट के बारे में सुना होगा, ड्रॉप साइट न्यूज के बारे में। यहाँ खबर आई कि जी जो हालिया दिनों मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, उस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कहा कि आप इमरान खान का मसला हल करें, इमरान खान को रिहा करें। ये ड्रॉप साइट न्यूज ने दावा किया है। 6 से 7 सफात पर मद में ये रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। ये खबर किस सहाफ़ी ने लिखी, रेयान ग्रिम कौन है, बाकी दो सहाफ़ी कौन है, इस वेबसाइट की अपना स्टेटस क्या है, ये माजी में किस किस्म की खबरें पोस्ट करते रहे, पीटीआई के हवाले से इनका रवैया क्या रहा। अगर आपने ये जानना है तो मैंने आपसे अर्ज की थी लेस फनकारी मोर जानकारी, तो मेरे साथ आप जुड़े रहें। और फिर अहम बात कि ये जो दावा ड्रॉप साइट न्यूज कर रही है ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से, उस बारे में चंद हफ्ते पहले इस खाकसर की एक इंतहाई अहम मगरबी मुल्क के सफीर से जब मुलाकात हुई तो उसने इस बारे में क्या कहा, ये मैं अपने वीलॉग में, कॉलम में और थर्ड अंपायर में हबीब साहब के साथ बात शेयर कर चुका हूं। इसको फिर कई नामी ग्रामी सहाफी ने रिपोर्ट किया था। मेरे साथ रहिए। दूसरा बड़ा अहम मामला है, आपको याद होगा अहमदाबाद में जो भारत का एक मुसाफिर त्यारा गिरकर तबाह हुआ था, 260 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए थे, सिर्फ एक बंदा उसमें बचा था। उसकी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है, 15 सफात पर मबनी वो रिपोर्ट है। बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। उसमें यह बताया जा रहा है कि जी इंजन पायलट ने बंद कर दिए, फ्यूल सप्लाई इंजन को बंद कर दी। क्या वो पायलट्स ने बंद की? उनकी आपस में गुफ्तगू क्या थी? एक दूसरे पर वो क्या इल्जाम लगा रहे थे? या कोई तीसरा शख्स भी कॉकपिट में मौजूद था जिसने ये फ्यूल सप्लाई बंद की? क्योंकि ऐसा हादसा तारीख में कभी नहीं हुआ। अनगिनत सवालात और बड़े खौफनाक जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे करके ये रिपोर्ट सामने आई है। उसके मदरजात पर मैं बात करूंगा। ऑब्वियसली पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, रहनुमा हैं, गंडापुर साहब और दीगर लाहौर तशरीफ ला रहे हैं, यहाँ इकट्ठ कर रहे हैं। और फिर कासिम और सुलेमान साहब की जो पाकिस्तान आमद है उस हवाले से मैंने कल परसों से एक स्टेटमेंट वाजे करनी थी, खबर मेरे पास पहुंची थी, वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे साथ रहें। ये जी ड्रॉप साइट न्यूज, ये एक अमरीकी वेबसाइट है और निस्बतन लेस नोन वेबसाइट है। इसके कोई एक्स के ऊपर, यानी अगर आप ट्विटर के ऊपर जाएं तो वहां पे कोई 1,68 या 69,000 इसके फॉलोअर्स वहां पे होंगे। रियान ग्रीम नामी एक सहाफ़ी हैं जो पहले इंटरसेप्ट के लिए भी काम करते थे। इंटरसेप्ट का नाम भी आपने सुना होगा। और अब ये ड्रॉप साइड न्यूज़ के लिए भी काम करते हैं। ये अपने आप को तहकीकाती सहाफ़ी कहते हैं। इनके साथ वक़ास अहमद, ये भी पाकिस्तानी है, मुर्तज़ा हुसैन, ये भी। इन तीनों ने ये खबर की है ड्रॉप साइड न्यूज़ के लिए, जो कि डाउनलोड करके तो लोगों ने फिर ग्रुप्स में शेयर की है। कल रात की ये बात है। इसमें दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें उन्हें मुखातिब किया फील्ड मार्शल के नाम से, आर्मी चीफ के नाम से मुखातिब नहीं किया, फील्ड मार्शल कहकर मुखातिब किया और कहा जी कि ये रेयान ग्रिम यहाँ लिखते हैं। मैं ये बताता हूँ आपको कि रेयान ग्रिम की माजी में किस किस्म की खबरें रहीं और ये ड्रॉप साइट न्यूज़ माजी में किस किस्म की कवरेज करता रहा, ये भी मेरे साथ रहिएगा। लेकिन चूंकि खबर छपी हुई है और उसमें दावा किया गया तो उस पर बात करना बनता है, आप तक पहुंचाना बनता है। वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस मुलाकात के दौरान, जिसमें 4 लोग इब्तदाई तौर पर उस मुलाकात में थे, मोहसिन नकवी साहब का भी उन्होंने नाम लिखा अपनी खबर में। हालांकि जो इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया की और अमेरिकी मीडिया की खबर थी उसमें मोहसिन नकवी साहब व्हाइट हाउस तो गए थे लेकिन उस मुलाकात का हिस्सा नहीं थे। ये हमें पहले तो इल्म हुआ था, अमेरिकी मीडिया खुद ये बता रहा था। और फिर ये रेयान ग्रीम इस खबर में लिखते हैं कि जी मेरी 2 ज़राए से बात हुई है। एक ज़रिए ने बताया कि ट्रंप ने फील्ड मार्शल को मुखातिब करके कहा कि मेरे कई पाकिस्तानी नियाद, अमरीकी नियाद पाकिस्तानी दोस्त हैं जो बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है इलेक्शन के दौरान और उनकी बड़ी मेरे लिए खिदमात हैं और उनका मुझ पे बड़ा दबाव था, उनकी बड़ी उम्मीदें थीं कि जब मैं आऊँगा इक़्तिदार में तो मैं उनके फेवरेट लीडर इमरान खान के लिए कुछ करूँगा। ये मफ़हूम है। तो फिर रेयान ग्रीम साहब अपनी खबर में लिखते हैं कि फिर उन्होंने फील्ड मार्शल को कहा कि यू नीड टू रिजॉल्व द इशू, यू नीड यू नीड टू रिजॉल्व द इमरान खान इशू। ये दूसरा जुमला भी लिखा कि आप इमरान खान का मसला हल करें, यानी मुराद ये उन्हें रिहा करें। ये साहब इसका दावा कर रहे हैं। अच्छा, यही रेयान ग्रीम अपनी खबर में आगे जाके एक और जगह लिखते हैं कि जो दूसरा जरिया था, कहते हैं एक जरिया जो इस मुलाकात को जानता था, एक सोर्स, उससे मेरी बात हुई है और उसने मुझे ये कहा कि ये बात हुई। और दूसरा सोर्स जो इस मुलाकात के हवाले से प्रीवी था, उससे जब मैंने बात की उसने कहा हाँ, बात तो हुई लेकिन उसमें क्या बात हुई ये मैं आपको नहीं बता सकता, उसकी तस्दीक उसने नहीं की।
اچھا، اب اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ریان گریم صاحب جب سے خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی اس سے پہلے بھی، اور پھر جب سائفر کی کہانی آئی، پھر جو پی ٹی آئی نے احتجاج شروع کیا، پھر الیکشن میں دھاندلی ہوئی، پھر پی ٹی آئی کے جو دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے، ان سب کو اگر کسی شخص نے بھرپور کوریج دی ہے تو وہ ریان گریم صاحب ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو یہ بہت پسند ہوں گے، جو پی ٹی آئی کو نہیں پسند کرتے انہیں یہ لگتا ہوگا کہ یہ باعث ہیں، لیکن میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو ایک صحافی کا کام ہے۔ ریان گریم صاحب نے اس سے پہلے جو سائفر والی کہانی تھی اس کے اوپر امریکی مداخلت، اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی تحریریں لکھی، عمران خان صاحب کے انٹرویوز بھی کر رکھے ہیں، جو یہاں پہ سائبر سینسرشپ ہوئی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر انٹرسیپٹر سٹوری چھاپی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب جو ان کا ڈراپ سائٹ نیوز ہے جس کا میں ذکر کر جو خبر چھپی ہے، اس ویب سائٹ نے جو آسٹریلیا میں، اسپین میں، فرانس میں احتجاج ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، ان کی کوریج ایسے کی تھی جیسے پی ٹی آئی کی وہ ترجمانی کر رہے ہوں، یعنی وہ اسکرین شاٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈراپ سائٹ کے، میں شاید کوشش کروں گا تھامبنیل میں لگیں۔ اور پھر انہوں نے 21/2/2025 میں اسی ویب سائٹ نے جو پی ٹی آئی یو ایس اے کا اکاؤنٹ ہے، پی ٹی آئی کا جو امریکہ بیٹھا چیپٹر ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کر رکھا تھا، اس کے اوپر اسی ویب سائٹ نے لکھا ہو ول سیو پاکستان عمران خان، یعنی یہ ویب سائٹ، نیوز ویب سائٹ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو اگر کوئی شخص بتا سکتا ہے تو عمران خان ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس ویب سائٹ کا ایک ٹلٹ ہے، ایک ان کی پسند ناپسند ہے اور خان صاحب کے حق میں زیادہ لکھتے ہیں، یہ ثبوت میں نے آپ کو دینا تھا۔ آبویسلی جو اینٹی پی ٹی آئی فورسز ہیں انہیں تو یہ ایکسکیوز مل جائے گا نا کہ یہ ویب سائٹ تو ہے ہی پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی فنڈڈ ہے یا ان کے لوگ اس میں کام کرتے ہیں تو اس لیے وہ پی ٹی آئی کی اینگلنگ پر مبنی خبریں چھاپ رہے ہیں، لیکن مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک خبر آئی، اس خبر کو دیکھ کے کہ جی ٹرمپ صاحب نے عاصم منیر صاحب کو کہا کہ آپ عمران خان کا مسئلہ حل کریں، میرے پہ بڑا دباؤ ہے، مجھے لوگوں نے جو منتخب کیا جو امریکی پاکستانی ہیں وہ ان کا بڑا دباؤ تھا، میں نے ان سے وعدہ کرا، مفہوم یہ ہے۔ اب آپ مجھ سے ہی پوچھیے گا کہ بھائی آپ نے جو پہلے شروع میں کہا کہ جو مغربی ممالک کے سفارتکاروں سے آپ کی ملاقات ہوئی انہوں نے کیا کہا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو جگہوں پہ میری اور حبیب اکرم صاحب کی بھی اور سہیل بڑائے صاحب کی بھی کچھ نامور اور اہم ترین سفارتکاروں سے ملاقاتیں ہیں۔ ان ملاقاتوں میں ظاہری بات ہے صحافی پوچھتے ہیں جی ہاں جی کیسی رہی ملاقات، اس کے بارے میں کچھ اظہار خیال فرمائیں، کو ہمیں آگاہ کریں۔ تو دونوں مواقعوں پہ اس ملاقات کے حوالے سے جو ذمہ دار ترین سفارتکار تھے یہاں پاکستان میں جو باخبر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جو ٹرمپ صاحب کی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی اس میں کوئی ایس سچ گفتگو نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی بھی ہے تو وہ کوئی زیادہ فیوریبل طریقے سے نہیں ہوئی، یہ ہمیں خبر ملی جو ہم نے اپنے ویلاگ اور دیگر جگہوں پہ طریقے سے بات کر دی تھی۔ دوسرا اس خبر میں جھول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی محسن نقوی بھی اس ملاقات میں موجود تھے، محسن نقوی وائٹ ہاؤس ضرور گئے تھے، اور تب یہی پی ٹی آئی کے ہمارے دوست یہی اعتراض کرے تھے کہ وائٹ ہاؤس تو چلے گئے، پارکنگ میں بٹھایا گیا، اندر لے کے نہیں جایا گیا۔ پھر ساتھ آپ دیکھ لیں یہ خبر میں خواہش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ ٹرمپ اور ریپبلکنز جب آئے تو الیکشن میں پی ٹی آئی کو اور باہر بیٹھے یو ایس اے میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو بڑی امیدیں تھیں، انہوں نے بڑی فنڈنگ کی، ٹویٹس بھی آئے رچرڈ گرینل کے، جو ولسن کے، بہت ٹویٹس آئے کہ عمران خان صاحب کو فری کیا جائے، اور بڑی توقع تھی پی ٹی آئی کو۔ اس میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے جتنے چاہنے والے نیچے تنقید کریں گے ان سے ایک سوال ہے، کیا عمران خان چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ مداخلت کرے ان کی رہائی کے لیے؟ جواب ہے نہیں۔ تو اس لیے یہ ساری کاوشیں، ساری کوششیں اس حد تک تو ہو سکتی ہیں کہ انسانی حقوق بحال کیے جائیں، لیکن مداخلت کے ذریعے رہائی عمران نہیں چاہے گا۔ اگر چاہتا ہوتا تو آپ کا خیال ابھی تک جیل میں بیٹھا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس طرح وہ ڈٹ کے وہ شخص کھڑا ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، جس طرح اس نے جیل کاٹی ہے، کوئی اور لیڈر نہیں کاٹ سکتا۔ اور اگر اس نے کمپرومائز کرنا ہوتا تو آج برطانیہ بیٹھا ہوتا، امریکہ بیٹھا ہوتا، دبئی بیٹھا ہوتا، باقی لیڈر نہیں جا کے بیٹھتے تھے۔ یہ خان صاحب کی جدوجہد کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے چاہنے والے دوست اس کو غلط رنگ دیتے ہیں، ہمیشہ امریکہ کی طرف دیکھ کے کچھ ایسے خیالات باندھ دیتے ہیں کہ انقلاب آ جائے گا۔ نہ امریکہ سے انقلاب آنا ہے، نہ آپ کو عدالتوں سے انقلاب آنا ہے، آپ کی جدوجہد سے انقلاب آنا ہے، اور خان ڈٹا اسی لیے ہوا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ بڑی خوفناک یہ میں خبر آپ کو دوں گا، وہ انڈین طیارے والے بھی، لیکن ابھی آ رہے ہیں علی مین گنڈا پور صاحب اور دیگر بھی یہاں پہ لاہور میں، اور اس بیچ ان کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں، صحافی ہیں، عیسیٰ نقوی سے لے کے جس مرضی پرو پی ٹی آئی صحافی کا آپ ویلاگ دیکھ لیں، انہوں نے بتایا ہے کہ کور کمیٹی اجلاس میں جو جدوجہد کرنی ہے، جو 5 کی تحریک ہے، اس حوالے سے اکثر رہنما خاموش تھے، کچھ بیمار پڑ گئے اور کچھ نے آنے بہانے کیے۔ بہرحال عالیہ حمزہ البتہ ڈٹ کے اور تگڑے طریقے سے کھڑی ہیں، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔
قاسم اور سلیمان کی کہانی بھی مجھ سے سن لیں. وہ کہانی یہ ہے قبلہ کہ وہ یہاں کسی احتجاج کو لیڈ کرنے نہیں آ رہے، نہ کسی احتجاج کا حصہ بننے آ رہے ہیں. وہ امریکہ ضرور جائیں گے، مؤثر ترین لوگوں سے ملاقات کریں گے، اور وہ یہاں اپنے باپ سے ملنے آ رہے ہیں کیونکہ ان سے ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہو پا رہا. تو قاسم اور سلیمان اپنے باپ سے جیل میں ملاقات کے لیے آئیں گے. وہ برطانوی شہری ہیں، گولڈ سمتھ فیملی سے ان کا تعلق ہے، برطانوی پاسپورٹس ہیں، حکومت پاکستان انہیں نہیں روک سکے گی. یہ جو بڑھ کے مارے تھے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، یہ دعوے قبل از وقت ہیں. آپ دیکھیے کیسے طریقے سے پروٹوکول سے انہیں جیل میں لے جایا جاتا ہے. اگر وہ آتے ہیں، وہ اپنے والد سے ملیں گے، میری اطلاع یہ ہے، اور کسی تحریک کو لیڈ نہیں کریں گے. ہاں، شاہین صاحبائی صاحب نے بہت لمبی کہانی ایک چھوڑی ہوئی ہے کہ وہ بڑا امریکی سینیٹرز کا وفد یہاں آئے گا اور وہ ان کی قیادت میں جیل جائیں گے اور شاید احتجاج میں حصہ لیں گے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے دوست بزرگ جو ہیں، ادھر والے بھی ادھر والے بھی، طرح طرح کی کہانیاں کیوں گھڑتے ہیں. اچھا خیر، جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ جو انڈین ایئرکرافٹ کی خبر آئی ہے، یہ بڑی خوفناک ہے. اس سے دل دہل گیا ہے. یہ انڈین ایئرکرافٹ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، AI-171 یہ پرواز نمبر تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور یہ بوئنگ کا ڈریم لائنر 782 طیارہ ہے جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا. 12 جون کو آپ کو یاد ہوگا 260 افراد اس میں جاں بحق ہوئے تھے. یہ جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے انڈیا ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو، اس میں امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک اور برطانیہ کے ماہرین بھی شامل تھے. ابھی حتمی رپورٹ آنی ہے، لیکن ابتدائی جو پریلیمنری رپورٹ ہے 15 صفحات پر مبنی، وہ سامنے آئی ہے. اس رپورٹ میں بڑی خوفناک بات کی گئی ہے. پوچھا جا رہا ہے، جو کاکپٹ کی آڈیو ہے وہ یہ رپورٹ بتاتی ہے، ایک پائلٹ دوسرے پائلٹ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تم نے کٹ آف کیوں کیا، تم نے انجن بند کیوں کیے، تم نے فیول بند کیوں کیا انجن کا. تو دوسرا پائلٹ آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا. وائی ہی ڈیڈ دا کٹ آف، یہ سوال اس نے اٹھایا. دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. اب یہ واضح نہیں کہ یہ آواز کس کی ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ جو دو پائلٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آواز ہے. اب اس رپورٹ میں بتایا گیا جو مین پائلٹ ہے وہ دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو کو پائلٹ ہے وہ جہاز کو اڑا رہا ہے. مین پائلٹ نے ابھی آنا ہوگا یا ابھی وہ آرام کر رہا ہوگا، تو کو پائلٹ اڑا رہا ہے. تو ایک شک یہ جاتا ہے کہ کیا کو پائلٹ نے انجن سوئچ آف کر دیے، فیول بند کر دیا، یا اگر یہ دونوں کی گفتگو سنی جائے تو ایک پائلٹ دوسرے سے پوچھا تم نے انجن کو بند کیوں کیا ہے، فیول کیوں، تیل کی سپلائی بند کیوں کی ہے. دوسرا کہتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی تیسرا شخص تھا کاکپٹ میں، کوئی سازش تھی، یا یہ کوئی سوئسائڈ مشن تھا. یہ دو تین سوال پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے انویسٹیگیشن ٹیم اس کو حتمی رائے دینے میں ناکام ہو رہی ہے. انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہوا ہے. اور جب انہیں ادراک ہوا کہ دونوں انجن بند ہو گئے ہیں اڑتے ساتھ ہی، تو انہوں نے اسے بحال کرنے کی کوشش کی، انجن ریسٹارٹ کرنے کی کوشش کی. اور انجن ریسٹارٹ آٹومیٹکلی بھی ہوتے ہیں ان بوئنگ کے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی. انجن وہ تھرسٹ، وہ طاقت اٹھا ہی نہیں سکا، لے ہی نہیں سکا. 180 ناٹس کی سپیڈ تک یہ گیا. دونوں انجن یعنی E1 اور E2 جو ہیں وہ اپنی تھرسٹ قائم نہیں کر سکے. اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ جو کٹ آف کیا جاتا ہے نا، یعنی جب انجن کی فیول سپلائی کٹ آف کی جاتی ہے، وہ تب کی جاتی ہے جب جہاز لینڈ کر چکا ہوتا ہے. یعنی پرواز کر کے جہاز آیا اور جب وہ لینڈ کر چکا ہوتا ہے تب اس کو کٹ آف کیا جاتا ہے، اور تب وہ پھر نارمل پوزیشن میں آتے آتے بریک لگتی ہے انجن کی. جہاز جب اڑایا جاتا ہے تب اسے کٹ آف نہیں کیا جاتا، اس کے انجن کی فیول لائن کو، اس کی سپلائی کو. اور دونوں انجنز کو جب ان پائلٹس نے دوبارہ نارمل کرنے کی کوشش کی تو ایک انجن تو بالکل نہیں چلا، دوسرے انجن نے طاقت لینے کی کوشش کی لیکن وہ بھی نہیں چل سکا. اور پھر 40 سیکنڈز کی یہ کہانی، صرف 40 سیکنڈز کی کہانی، اور 625 فٹ تک یہ جہاز اوپر جا سکا تھا، اور 25 سیکنڈ بعد ہی اس کا لوکیشن ڈیٹا ختم ہو گیا تھا، نہیں مل رہا تھا. کینیڈا کے ایک ماہر ہے جس نے اس رپورٹ کے حوالے سے کہا ہے، جس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، کہ کو پائلٹ ایک ہاتھ سے دونوں انجنز کی فیول سپلائی بند نہیں کر سکتا. اچھا، اس کا یہ تبصرہ بھی اس تھیسس کو تقویت دیتا ہے کہ یا تو یہ کوئی سوئسائڈ مشن تھا یا اس میں کوئی کاکپٹ میں کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے. مجھے نہیں معلوم، میں ایویشن ایکسپرٹ نہیں ہوں. کاکپٹ میں کوئی سازش کے تحت کوئی تیسرا بندہ، چوتھا بندہ جا سکتا ہے اور وہ انجنز کو بند کر سکتا ہے. اپیرنٹلی اٹ سیمز امپاسبل، بہت امپاسبل. اور ایئر انڈیا ہے، کوئی عام پرواز بھی نہیں ہے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا 260 افراد جاں بحق ہوئے تھے. ایک شخص بڑا معجزاتی طور پر بچا تھا، وہ وشواس کمار، آپ کو یاد ہوگا، اس پہ میں نے ویلاگ بھی کیا تھا. لیکن یہ ناقابل فہم معاملہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آخر جہاز اڑتے ساتھ ہی کیسے کسی نے جو جہاز کے انجن ہیں ان کی سپلائی بند کر دی، ان کو سوئچ آف کر دیا.
اور وہ دوبارہ ان کو جب ریسٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو تب تک دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جہاز اتنا اوپر گیا ہی نہیں تھا کہ وہ ری گین کر سکتا. بڑا خوفناک حادثہ ہے. لیکن اہم بات ایک اور آپ کو بتاؤں، یہ بوئنگ جو ڈریم لائنر ہے، اس کے انجن فیلئر یا دیگر چیزوں کے اوپر ایئر انڈیا یا انڈین حکومت کوئی کیس نہیں کر رہی. اس سے بھی مراد یہ ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اندر کھاتے کو فلا تھا، اس کمپنی کا قصور نہیں ہے. بہرحال آل آئیز آن پی ٹی آئی جو لاہور آ رہی ہے، یہاں پہ ان کا اکٹھ بھی ہو رہا ہے. عالیہ حمزہ بھی یہاں پہ ہیں اور علی امین گنڈا پور بھی جی ٹی روڈ کے ذریعے ایک رونق لگانا چاہ رہے ہیں. لیٹس سی کیا کرتے ہیں، ہم بھی کور کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.